अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे रीडर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आप सबकी लाइफ? अच्छा, कल मैंने कहा था कि टारगेट कंप्लीट होने पे आप लोगों को एपिसोड मिलेगी एंड मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने 70% टारगेट कंप्लीट कर लिया था। अब सब्सक्राइबर्स जस्ट वही कर सकते हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप लोग खुद देख लें कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं और व्यूज़ कितने आ रहे होते हैं डेली बेस पे। मतलब कि काफ़ी रीडर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन साइलेंट रीडर से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई नो कि आप उनमें से हैं जो आते हैं, खामोशी से एपिसोड रीड करते हैं और चले जाते हैं। कोई क्रेडिट नहीं देते हैं राइटर को कि उसने कैसी एपिसोड लिखी है, अच्छी है, बुरी है, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है उनके एपिसोड में, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वो क्या, आप कोई चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हो, क्योंकि पहले मैं भी ऐसी थी। ये मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ है कि जो मेहनत करता है उसको वाकई अपनी मेहनत का क्रेडिट चाहिए होता है। ठीक है, सो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करने में कोई आप लोगों पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ना कोई मेहनत लगनी है, सिंपल से जस्ट आपने क्लिक करने हैं जिसमें नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन रीडर्स ने नहीं किया है, और नेक्स्ट एपिसोड भी टारगेट कंप्लीट होने पर ही आएगी। ठीक है, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आज भी बता रही हूँ। आज वाली एपिसोड टोटली माइंड फ्रेश कर देने वाली है। वो रीडर्स जो नहीं समझ रहे हैं कि नावल में हो क्या रहा है, वो टेंशन ले रहे हैं, जिनको ज़िहाल पे यकीन नहीं है, कल मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे हंसी भी आ रही थी जब मैंने ये कमेंट्स रीड किए हैं कि बस अब ज़िहाल ये संभाल रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमें डिसअपॉइंट कर दे। मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों का इतना यकीन देखकर। उसकी इतनी मोहब्बत पाकर जमल फाहद खानज़ादा जैसी औरत मोतबर ही हो सकती थी। वो अपनी बाहें ज़िहाल के गले में डालती, अपना चेहरा उसके दिल के मकाम पर टिका गई। ज़िहाल ने झुककर उसकी गर्दन को पूरी शिद्दत से चूमा। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे, एक दूसरे के लिम्स को महसूस कर ही रहे थे जब अचानक दरवाज़ा खुल गया, जिसके खुलने की आवाज़ पर जमल बिदक कर पीछे हटने ही लगी थी, लेकिन वो ज़िहाल की मजबूत गिरफ्त में कैद थी, इसलिए नहीं निकल पाई। छोड़े अभी, आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया था? वो धीमी आवाज़ में, डपटने वाले अंदाज में पूछने लगी। नहीं, हम कौन सा रोमांस कर रहे हैं? वो कंधे अचका कर फुल ढिठाई से बोला। उसके जवाब पर जमल ने उसे घूरते उसके ठोस बाइसेप्स पर मुक्का जड़ा। ये आप तबलीग कर रहे हैं? उसका इशारा खुद को उसकी गोद की जानिब देख कर था। नहीं, लेकिन ये रोमांस भी नहीं है। इतना रोका सोखा रोमांस ज़िहाल खाना फंदी थोड़ी करते हैं। वो तो ऐसे, वो जुमला बीच में छोड़े उसके होंठ पर झुककर उन पर मीठी मीठी गुस्ताखी करने ही लगा था कि जमल ने फौरन से उसके होंठों पर अपना मोमी हाथ रखते दरमियान में दीवार सी बना दी। खबरदार, दरवाज़ा खुला है और कोई आया है, शर्म करें। वो टपट कर उसकी गोद से उठने की तगोदो करने लगी। शर्म नहीं है, रोमांस। मैं सिर्फ रोमांस कर सकता हूँ। उसे नहीं थी फिक्र दरवाजे पर कौन था। वो जमल की जान हलकान कर रहा था। जमल इससे पहले कोई जवाब देती, दरवाज़ा मज़ीद थोड़ा सा खुला। ये देख जमल का दिल उछल कर हलक में आ गया था। न जाने कौन था जो जा भी नहीं रहा था और आ भी नहीं रहा था। दोनों ने मुतहय्यर आँखों से दरवाज़े की जानिब देखा, जहाँ से पहले एक नन्हा सा हाथ नमूदार हुआ और फिर एक आँख।
زمل زحال دونوں حق دق سے اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ ببا ٹاٹ، یہ زالے کی آواز تھی، جو ایک آنکھ سے اپنے باپ کو تو دیکھ چکی تھی، البتہ اپنے باپ کی گود جس پر ان کا حق تھا وہاں اپنی ماں نظر نہیں آ سکی۔ ببا ٹاٹ، وہ دروازے کی اوٹ سے چہرہ باہر نکالے اس کے ساتھ جات کھیلنے لگے۔ اس کو یہ کھیلتے دیکھ زحال کے لبوں پر شریر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ سکون بھی اسی عورت کی بدولت اسے ملا تھا۔ یہ کس کی اتنی پیاری آواز ہے؟ کون ہے وہاں؟ زحال جان بوجھ کر انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ زمل بھی مسکراتی زحال کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی جھیل سی گرے آنکھوں میں اس وقت محبت کے کئی رنگ تھے، اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے۔ بابا پنچیج، بابا پرنسس، اس نے پرنسس لفظ اتنے کیوٹ انداز میں بولا کہ زمل زحال دونوں ایک دم سے سانس روک گئے۔ ان کی بیٹی نے ایک نیا لفظ سیکھا تھا، وہی جو اسے اس کا باپ کہتا تھا، بابا پنچیج۔ وہ پھر سے وہیں بیٹھی، منہ میں انگلی لیے نہایت کیوٹ انداز میں بولی، جیسے اس کا باپ اب اسے ڈھونڈنے آئے گا۔ حبیب، اس نے پرنسس کہا۔ زمل کی آنکھوں میں نامحسوس طریقے سے عرق اتر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی بیٹی کمزور ہے، زامل کے مقابلے۔ اس کی نئی ایکٹیویٹیز دیکھ زمل کو خوشی ملتی تھی۔ کون ہے؟ زحال کو اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، کیسے کرتا یقین؟ اس کی بیٹی اب بولنا سیکھ رہی تھی۔ ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو بڑے ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا بڑے ہونا اس سے دوری کو قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ بابا پنچیج، وہ پھر سے کیوٹ انداز میں بولتی، ایک آنکھ دروازے پر لگاتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ بابا لو یو، بابا لو یو۔ وہ یہ جملہ بولتی خود ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی، جیسے اس سے کوئی نظر آ رہا ہو۔ ہاں، اسے اپناتا نظر آ رہا تھا۔ برلاس دروازے کی اوٹ میں بیٹھا اس کے کان میں یہ سب کہتا سکھا رہا تھا، اور وہ بھی بالکل اپنی توتلی زبان میں یہ سب بول رہی تھی۔ اندر جاؤ، اندر۔ برلاس نے دھیمی سی آواز میں زالے کو اندر کی جانب پش کیا۔ وہ جلدی جلدی سے گھٹنوں کے بل چلتی اندر کی جانب آ گئی۔ ٹاٹ! اپنے باپ کے سامنے آتے اس نے چیخ کر تاط کیا، جیسے وہ نہیں اس کا باپ پکڑا گیا ہو۔ ارے میرا بیٹا، یہ تو میری پرنسس! جلدی سے آؤ بابا کے پاس بھاگ کر۔ زحال کے ہاتھ کرتے زالے جلدی جلدی گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بیڈ کے گرد گھوم کر زحال کے پاس جاتی بیڈ کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ زحال نے ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر اوپر کھینچتے اپنی گود میں لے لیا۔ اس کی گود میں پہلے زمل تھی، اب اس کی بیٹی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا بول رہا تھا میرا بیٹا؟ وہ زالے کے پھولے ہوئے گال زور سے چومتا محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بابا وہ زحال کے گال پر اپنا منہ رکھتی اسے کس کرنے لگی۔
زمل خاموشی سے ان باپ بیٹی کی محبت دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ زالے نے اب تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے زمل نے جیسے ہی چہرہ کمبل سے پورا باہر نکالتے انڈا کیا، وہ چیخ مارتی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ماما کی جان، میرا پیارا سا بچہ، اس نے زالے کو زور سے اپنے سینے میں بھینچتے ڈھیر سارا پیار کیا۔ زحال کو اس وقت اپنی گود میں اپنی کل کائنات دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بیوی بیٹی خود اس وقت ایک ایسے شخص کے پاس تھی جو ان پر اپنی سانسیں وارتا تھا۔ آپ بابا کی پنچھ جو اور مما کی؟ زالے کو ٹھیک سے اپنی بیلی پر بٹھاتی لاڈ سے پوچھنے لگی، مما پنچیج؟ وہ اپنے دونوں گپوں سے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی نخریلے انداز میں بولتی، دونوں کو حیران کر گئی۔ میرا بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے یہ کیوٹ کیوٹ حرکتیں؟ وہ زالے کو گدگدی کرتی اور بھی ہنسانے لگی۔ یہ اس کے ڈی این اے میں ہے، کیوٹنس اور لاڈ دکھانا۔ زحال کی بات پر زمل نے بے ساختہ اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ زحال نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ زمل تڑپ کر بے چین ہوتی اپنا سانس تک روک گئی۔ اس کے ہاتھ زالے کو قابو کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ پوری طرح سے اس ظالم خان کی قید میں جکڑی گئی تھی۔ وہ کب سے اسے دیکھتا خود پر ضبط کیے جا رہا تھا۔ آخر کو پٹھان تھا، اس معاملے میں صبر ان کے لیے ناممکن تھا۔ زمل اپنی سانسیں رکتی محسوس کر کر کمر کے بل اٹھتی اپنا آپ رہا کروانے کی تگ و دو کرنے لگی، لیکن اس معاملے میں اس کا خان ذرا بے رحم تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی نمی پوری طرح سے نچوڑ کر ہی پیچھے ہٹا تھا۔ زمل اس کے پیچھے ہٹتے ہونٹ گول کرتی رونے کی تیاری پکڑنے لگی، جب زحال نے انگوٹھے کی پونچھ سے اس کے نم ہونٹوں کو دھیرے سے رب کیا۔ تم اتنی میٹھی کیوں ہو آخر؟ اس کا بس نہیں چلا، وہ کھا جاتا زمل کو۔ شرم کریں، زالے دیکھ رہی ہے۔ وہ کسے شرم دلا رہی تھی؟ جب شرم نامی چیز بٹ رہی تھی تب زحال خان افندی سو رہا تھا۔ بابا کی جان، کلوز یور آئیز۔ زحال کے بولنے کی دیری تھی کہ زالے نے فوراً سے اپنی مٹر جیسی آنکھیں زور سے مینچ لی۔ اس کو ان جملے کی پہچان تھی کہ ان دونوں کو کاٹ میں لٹا کر زمل اکثر یہی کہتی، کلوز یور آئیز، ساتھ اپنی آنکھیں بند کر کر بھی دکھاتی۔ زمل اس کے پیچھے ہٹتے ہونٹ گول کرتی رونے کی تیاری پکڑنے لگی، جب زحال نے انگوٹھے کی پونچھ سے اس کے نم ہونٹوں کو دھیرے سے رب کیا۔ تم اتنی میٹھی کیوں ہو آخر؟ اس کا بس نہیں چلا، وہ کھا جاتا زمل کو۔ شرم کریں، زالے دیکھ رہی ہے۔ وہ کسے شرم دلا رہی تھی؟ جب شرم نامی چیز بٹ رہی تھی تب زحال خان افندی سو رہا تھا۔ بابا کی جان، کلوز یور آئیز۔ زحال کے بولنے کی دیری تھی کہ زالے فوراً سے اپنی مٹر جیسی آنکھیں زور سے مینچ گئی۔ ان کو اس جملے کی پہچان ایسے تھی کہ ان دونوں کو کاٹ میں لٹا کر زمل اکثر یہی کہتی، کلوز یور آئیز، اور ساتھ اپنی آنکھیں بھی بند کر کر دکھاتی۔ زالے کی آنکھیں بند کرتے
زحال نے ایک بار پھر زمل کے ہونٹوں کا حشر نشر بگاڑ دیا۔ اس بار تو وہ سچ میں رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ دونوں باپ بیٹی کا بے ساختہ قہقہ بلند ہو گیا۔ اچھا نا میرا بیبی، سوری ایم سو سوری۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور زمل پر ٹوٹ کر پیار بھی، لیکن کیا کرتا سوائے اپنے جذباتوں پر قابو پانے کے۔ اتنے میں زامل بھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوتا دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اسے بھلا یہ تینوں نیچے چھوڑ آئے، اوپر سے وہ بھی اس کے ظالم تا کے پاس۔ ارے زامل کیا ہوا؟ زمل نے اٹھ کر جلدی سے اسے گود میں لیا۔ وہ اپنی گاڑی میں ہی تھا، برلاس اسے گاڑی سمیت چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ ساتھ اپنے ننھے سے ہاتھ کا مکہ بناتا اپنی ماں کو باقاعدہ کر کر بتانے لگا کہ اس کے تا نے اسے پیٹ دیا۔ میرا بچہ، تا نے حب کیا؟ رکو، بابا ابھی ان کی پٹائی کریں گے۔ حبی جلدی سے اٹھیں، میرے بیٹے کو پیٹ دیا آپ کے اس بگڑے نواب نے، ابھی ہمیں انصاف چاہیے، اٹھے جلدی۔ اس کی بات سن کر زامل کے موٹے آنسو پل بھر کو تھمے۔ جب دیکھا باپ نہیں اٹھ رہا اسے انصاف دلانے کے لیے، تو پھر ہو گیا شروع دھاڑے مار کر رونا۔ اٹھ گیا چنگیز خان کی اولادوں، ہر وقت بس کتے بلی کی طرح لڑتے رہتے ہو۔ وہ زالے کو بیڈ پر بٹھاتا شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی جانب آیا اور زامل کو لے کر اس کی گود سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زحال اسے لے کر جیسے ہی نیچے لاؤنج میں آیا، اسے دیکھ برلاس چھپاک سے صوفے کے اس پار کود گیا۔ آ گیا یہ، کر دی نا شکایت؟ آپ کو پتہ اس نے کیا کیا؟ وہ پہلے ہی ہاتھ کھڑے کرتا رٹّو طوطے کی طرح شروع ہو گیا۔ اس نے کیا کیا وہ تو بعد میں، تم میرے ہاتھ لگو ذرا، تم نے کیا کیا؟ ہپ کیا میرے بیٹے کو؟ وہ صوفے کے اس پار آتا ٹپٹنے والے انداز میں بولا۔ زامل کو یہ کھیل پکڑم پکڑائی والا لگ رہا تھا، تبھی وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ نہیں بھائی، اس نے میرا فون توڑ دیا ان خرگوش جیسے دانتوں سے، دیکھیں ابھی نیو لیا تھا۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کسی بچے کا فیورٹ کھلونا ٹوٹ گیا ہو اور اب وہ رو دینے والا ہو۔ ارے یہ اس کے دانت ہے کہ ڈرل مشین؟ دکھاؤ۔ زحال نے فوراً سے زامل کا منہ کھولتے اس کے دانت دیکھے، ایک تو 1 سال میں نکالے بھی اوپر نیچے کے 4 دانت، وہ بھی اتنے خطرناک کہ ایک بچے کے لیے یہ کرنا ناممکن تھا، لیکن وہ ٹھہری پاشا کی بگڑی اولاد، ناممکن کو بھی ممکن کر دینے والی۔ وہ کچھ حد تک موبائل اسکرین کو اپنے دانتوں سے ڈیمیج کرتا اور رہی صحیح کسر موبائل کو زور سے زمین پر پھینک کر پوری کر دیتا۔ بابا تا ہپ۔ وہ انصاف نہ ملنے پر پھر سے اپنا ریڈیو آن کرنے لگا تھا۔ یار کھا لو مار ورنہ یہ میرے کان کے پردے پھاڑ دے گا۔ زحال اس کے شروع ہونے سے پہلے برلاس کی منت کر گیا، ایک شرط پر، مجھے ریس میں جانے دیں گے؟ وہ اتنے دن سے زحال کے پیچھے پڑا اس ریس کی اجازت مانگ رہا تھا، لیکن زحال اسے کبھی کسی خطرناک کام کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تو کام میں بھی اسے نہیں لاتا تھا۔ وہ 3 بھائی پوری کوشش کرتے تھے
کہ ان کا چھوٹا بھائی اس گناہوں کی دنیا سے دور رہے، اور وہ دور رہتا تھا۔ ہاں، سب کو ایسا لگتا تھا۔ 24 سالہ برلاس شاہ صرف اپنی زندگی انجوائے کرتا تھا کیونکہ اس کے سر پر 3 بھائیوں کا ہاتھ تھا جو اس کی طرف گرم ہوا کا بھی رخ نہ ہونے دیں۔ ان کے لاڈ پیار نے برلاس کو اب تک بڑا بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے جوتا پھینکا تو تمہارا سارا بھوت اتر جائے گا اس ریس میں جانے کا، منع کیا نا میں نے۔ زحال کا انداز ٹپٹنے والا تھا۔ برلاس فوراً سے اداس ہوتے کھڑا سر جھکا گیا۔ زحال نے قریب آتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان ہو نا تو چھوڑ دو یہ ضد، یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ پیار بھرے لہجے میں سمجھاتا اسے لیے صوفے پر آ گیا۔ برلاس کے لیے بس یہ جملہ کافی تھا۔ اس کی ساری ناراضگی یہاں زائل ہو جاتی تھی جب اسے اپنے باپ کی آغوش ملتی تھی۔ چھوڑ دی۔ برلاس اس کے سینے سے لگا، آنکھیں بند کر کر سکون کی وادیوں میں اتر گیا۔ بابا! وہ اپنے ننھے سے ہاتھ پر پھونک مارتا اس کی گود سے اترنے لگا۔ زحال تو ہکا بکا سا اپنے افلاطون بیٹے کو دیکھے گیا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ واقعی وہ اس سے کٹی کر گیا ہے، لیکن یہ اس نے کہاں سے سیکھا۔ تبھی برلاس کا جاندار قہقہ پورے لاؤنج میں بلند ہو گیا۔ وہ ہنس ہنس کر وہیں زحال کے پہلو میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ یہ کٹی کر گیا آپ سے۔ اس کی ہنسی اور بھی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بھی یقیناً تمہارا کام ہوگا، وہ تڑک کر پوچھ رہا تھا۔ برلاس نے ہنستے ہوئے سر خم کر لیا۔ ہاں بھئی، اس کا تاج زندہ باد، عمر چاہے جو بھی تھے، ضامن خان افندی کے پاس اس کا تا تھا جو اسے ایسی کیوٹ حرکتیں سکھانے کے لیے کافی تھا۔ بابا! یو چیتل! ضامن گھٹنوں کے بل چلتا جا کر بیچ میں رکتا مڑ کر اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ چیٹر! یو چیٹر بھائی! برلاس کے پیٹ میں ہنس ہنس کر درد ہونے لگا تھا۔ زحال نے اپنی دونوں بگڑی اولادوں کو گھورا۔ رکو تم چھوٹے فتنے! اپنے باپ کو اٹھتے دیکھ ضامن زور سے چیخ مارتا جلدی جلدی بھاگنے لگا، لیکن اس کی سپیڈ اس کے باپ کے 4 قدموں کی مار تھی۔ زحال نے سیکنڈز میں اسے جا لیا اور گود میں اٹھاتے اس کے پیٹ میں سر سے گدگدی کرتے اس کی کھلکھلاہٹ پورے لاؤنج میں بکھیر دی۔ اس کی دونوں بگڑی اولادیں اب ہنس رہی تھیں۔ زحال نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھ ان کی ہنسی ایسے ہی برقرار رہنے کی دعا کی۔ ڈاکٹر برہان پورا دن ڈیوٹی سے تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹے۔ آج ان کی نائٹ شفٹ نہیں تھی۔ اب انہوں نے خود ہاسپٹل بات کر کر اپنی ڈیوٹی ڈے ٹائم کی کروا لی تھی۔ ایسا کرنے پر ان کو 6 گھنٹے مزید دینے پڑ رہے تھے، لیکن وہ دے رہے تھے۔ وجہ شاید زرتشم کا علاج تھا جو وہ خود کرنا چاہتے تھے۔ سننے والوں کے لیے یہ 6 گھنٹے ایک عام سی بات ہو سکتی تھی، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے
جو پہلے سے 12 گھنٹوں کی ڈیوٹی دے رہا ہو، اوپر سے 6 گھنٹوں کا مزید اضافہ، جسم کا جوڑ توڑ جیسے دکھ گیا ہو، لیکن وہ کر رہے تھے برداشت، وجہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ گاڑی اپنے چھوٹے سے لگژری ہاؤس کے پورچ میں کھڑی کرتے، نڈھال سے کندھے ڈھیلے چھوڑے گاڑی سے باہر نکلے۔ رات کی تاریکی میں ان کا یہ چھوٹا سا خوبصورت گھر ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں بے حد خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج یہاں وہ لائٹس نہیں جل رہی تھی۔ یہ دیکھ ڈاکٹر برہان کو تھوڑا اچنبھا سا ہوا۔ وہ متجسس سے اپنی پینٹ کی جیب سے چابی نکالتے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ان کے قدموں میں ٹوٹے ہوئے گملے نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے اس پر نگاہ ڈالی اور کرتے کرتے ان کی نگاہ اپنے اسٹائلش سے ڈرائنگ روم میں گھوم گئی، جہاں اس وقت ہر چیز تہس نہس پڑی تھی۔ ایک بلب کی روشنی میں انہیں اپنا پورا گھر بکھری حالت میں بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ صوفوں کی بے ترتیبی، کشن زمین پر نہیں، بس سوچا تھا 2 سال یہاں کر کے پھر باقی کا 2 سال کہیں اور دیکھ لوں گی۔ واس زمین پر چکنا چور، ان کے ڈرائنگ روم کی ٹرانسپیرنٹ دیوار بھی اس وقت زمین پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مل بکھری حالت میں پڑی تھی۔ کرٹنز تک زمین بوس ہو چکے تھے، ونڈوز ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا، بلکہ ان سب سے گزر کر وہ کچن میں آئے، جہاں سارے کانچ کے برتن زمین پر ٹوٹے پڑے تھے۔ گرج کے پورا اپارٹمنٹ اس وقت تباہی کی نذر ہوا پڑا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے اپنے سر کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور کوٹ اتار کر اسٹینڈ پر ڈالتے اپنے کف لنکس کھولنے لگے۔ دونوں آستینے موڑ کر انہوں نے پہلے صوفے ترتیب سے رکھے، پھر کشن اٹھا کر ان کی صحیح جگہ پر رکھا، پھر دھیرے دھیرے کرٹنز اٹھا کر واپس سے لگائے، ساتھ موبائل نکال کر کارپینٹر کو فون کیا اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتا کر پھر سے اپنے گھر کی حالت درست کرنے لگے۔ جتنے وہ تھکے ہارے آئے تھے، آگے آ کر یہ سارا کام مزید ان کے جوڑ جوڑ سے چیخیں نکلوا گیا تھا۔ وہ پھر بھی مطمئن سے اپنا سب کام کرتے باتھ روم گئے اور فریش ہو کر اپنے ڈرائنگ روم میں عشاء کی نماز ادا کی۔ ان کے نماز پڑھتے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ کارپینٹر بھی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ لگ کر انہوں نے اپنے گھر کو پھر سے ریپیئر کروایا۔ جب تک وہ کام کرتا رہا، تب تک وہ آن لائن برتن آرڈر کرنے لگے۔ 3 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے لیے کھانا بنا کر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔
صرف اتنی سی بات تھی، انہیں کھانا کھاتے ہوئے اپنے آپ میں ہی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے یہ کس کا کام ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے بھی ڈاکٹر برہان ورک ہیں، ایک پرسکون پر اعتماد شخص۔ ان کے سامنے کوئی ان کے گھر کو بھی ڈھا دیتا تو وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتے رہتے۔ پتہ نہیں زرتشم کے معاملے میں سارا اطمینان کہاں چلا جاتا تھا۔ وہ ڈنر کر کر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے۔ نیند تو اب آنی نہیں تھی، کیونکہ ان کو زرتشم کی فائل ریڈ کرنی تھی۔ وہ کافی سالوں سے تشدد کا شکار ہو رہی تھی۔ اب سٹیج یہ آ گیا تھا کہ اس کے گردے جلد کام کرنا چھوڑ سکتے تھے۔ وہ اندر سے کافی حد تک ختم ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ وہ دو بھائی تھے جنہوں نے ایک معصوم جان پر اس قدر تشدد کیا۔ لیکن اب ڈاکٹر برہان کے پاس اس کا کیس تھا۔ وہ اسے ہائی ڈوز دیتے جلد ریکوری کی طرف لا رہے تھے۔ یہ اتنا آسان نہ تھا، لیکن مشکل بھی نہیں تھا۔ وہ وقت لگا کر زرتشم کو واپس زندگی کی طرف لا سکتے تھے۔ وہ رات تک کمرے سے باہر رہی، جیسے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہو رہی ہو۔ وہ خود پہلے یہ سب چاہتی تھی، لیکن جب سے یاقوت نے اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی، تب سے مشی کو نہ جانے کیوں بس رونا آ رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی روم میں جیسے ہی داخل ہوئی، اس کی نظر یاقوت پر پڑی۔ وہ وارڈروب میں گھسا، اپنی ساری فائلز نکال کر بیڈ پر پھینک رہا تھا، جیسے ان میں اپنی مطلوبہ فائل ڈھونڈ رہا ہو، لیکن مل نہ رہی ہو۔ اسے پریشان دیکھ فوراً سے وہ آگے آئی اور بیڈ کی حالت دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اور یہ بیڈ کی حالت کیا کر دی؟ اس کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ یاقوت نے چہرہ باہر نکال کر اسے دیکھا، پھر بیڈ کو۔ سوری، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، وہ کہتے بیڈ کے پاس آیا اور ساری فائلز سمیٹنے لگا۔ کسی نے اس وقت مشی کے دل کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ رہنے دو، میں کر دوں گی۔ اسے لگا تھا وہ جھگڑے گا یا اسے چھیڑے گا، لیکن اس نے ایسا کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ بنا کچھ بولے ساری فائلز سمیٹ گیا، اور وہ پھر سے وارڈروب میں گھس کر وہی فائل ڈھونڈنے لگا۔ مجھے بتا دو، میں ہیلپ کر دوں گی۔ وہ بے چین سی ہوتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم ریسٹ کرو۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولتا اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کی بات پر مشی کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، مطلب وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ مشی کو اس وقت کم از کم یہی لگ رہا تھا۔ وہ فائل ڈھونڈ کر سیدھا کاؤچ پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ آن کر کر اس میں کچھ لائنز مارک کرنے لگا۔ مشی وہیں بیڈ پر بیٹھی اسے تکنے لگی۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ یاقوت سے اس کی نظریں خود پر برداشت نہیں ہوئیں تو وہ لیپ ٹاپ اور فائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب اسے باہر جاتے دیکھ مشی بے چین سی ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
کہاں جا رہے ہو؟ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ یاقوت رک گیا تھا لیکن اس کی جانب مڑا نہیں۔ باہر کھلی فضا میں وہ نارمل سے لہجے میں جواب دیتا بنا اس کی جانب دیکھے باہر جانے لگا تھا کہ مشی نے پھر سے روک لیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اسے خود لگ رہا تھا جیسے وہ اب رو دے گی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا۔ یہ الفاظ نشتر کی طرح مشی کے دل پر لگے تھے۔ جواب دے کر وہ چلا گیا تھا لیکن اس کے الفاظ مشی کو اپنے حصار میں جکڑ چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑی خالی دروازے کو دیکھتی کافی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ یاقوت باہر لان میں اسی سوئمنگ پول کے کنارے آ کر بیٹھتا اپنا کام کرنے لگا جب اسے اپنے پیچھے سے چھنک کی آواز آئی۔ یہ چوڑیوں کی آواز تھی۔ اور کس کی؟ وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا لیکن مڑا نہیں۔ مشی نے اس کے لیے کافی بنائی تھی، وہی لا کر دھیرے سے یاقوت کے قریب رکھ دی۔ پی لینا، تمہیں انرجی ملے گی۔ وہ بجھے بجھے سے لہجے میں بولتی جانے ہی لگی تھی جب یاقوت کی آواز پر اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ زمل سے کہیں میرے لیے چائے تو بنا دے۔ وہ فون پر یقیناً ذہال سے مخاطب تھا۔ تو آپ بنا دیں، وہ زیادہ انرجی دے گی مجھے۔ وہ مبہم سا مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ یقیناً ذہال نے اس سے کہا ہوگا میں بنا دیتا ہوں۔ مشی وہیں کھڑی سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اب یہ کافی؟ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ وہ خود پر کڑا ضبط کیے کھڑی تھی۔ یاقوت نے فون بند کرتے اس کی کافی کے مگ کی جانب دیکھا۔ مجھے چائے کی طلب ہے، یہ لے جاؤ تم۔ اس کا انداز جتنا نارمل تھا اتنا ہی مشی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن وہ کیا جانے وہ خود کتنی تکلیف میں تھا کہ اس کی آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ تمہیں چائے؟ مشی کچھ کہنے لگی تھی کہ یاقوت نے بیچ میں ٹوک دیا۔ نہیں، بس زمل یا کوئی اور بنا دے گا، تم فکر مت کرو، ریسٹ کر لو۔ اس کی بات پر وہ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنا ریسٹ کرے۔ پورا دن زمل اور کومل نے اسے زیادہ کچھ کرنے نہیں دیا تھا، اب بھی وہ اپنے کاموں سے اسے روک رہا تھا۔ مشی اپنے آنسو صاف کرتی سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ یاقوت نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں، بس اپنے کام میں مگن رہا۔ صبح کی پھوپ پھوٹ چکی تھی، لوگ نیند سے بیدار ہو چکے تھے، لیکن وہ جو سوئے ہی نہیں تھے، جن کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھیں، اور ان میں پہلے نمبر پر آتی تھی مشی، جو اس وقت بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی سامنے کاؤچ پر سوتے ہوئے یاقوت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے نہ جانے کس پہر کمرے میں آیا تھا، لیکن آ کر وہ بیڈ کے بجائے کاؤچ پر سو گیا تھا، جہاں اپنی فٹ جسامت کے باعث وہ پورا بھی نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ خود کو زبردستی ایڈجسٹ کیے سو گیا تھا۔ مشی نے اٹھ کر بنا آواز کیے شاور لیا اور اپنے ساتھ ساتھ یاقوت کے کپڑے بھی نکال کر پریس کر کر بیڈ پر ٹھیک سے رکھ دیے۔ وہ تھوڑی لیٹ اٹھنے کا عادی تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے مشی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی بچے کھیل رہے تھے، ملازم ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑ رہا تھا۔ صبح صبح ان کو یہ کھیل کھیلنا تھا، کوئی تھا نہیں، اس لیے زمل نے یہ ڈیوٹی ملازم کی لگا دی تھی۔ جیسے مشی کچن میں آئی
سامنے اس کی نظر زمل پر گئی جو ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ زمل، تم کالج نہیں گئی؟ اسے اچنبھا سا ہوا۔ جاؤں گی مشی آپی، بس ایک کلاس لیٹ، وہ مسکرا کر جواب دیتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیوں؟ تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں کر لوں گی، وہ کہتی خود کام کرنے لگی تھی کہ کومل نے اسے روک دیا۔ نہیں مشی، تم ریسٹ کرو، میں ہوں نا۔ زمل ٹائم پر کالج جائے گی، وہ سرسری سے لہجے میں جواب دیتی مسکرا کر زمل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مشی وہیں کھڑی دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ رو دے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی جہاں یاقوت جاگ چکا تھا۔ نہ صرف جاگ گیا بلکہ وہ اپنے کپڑے بھی پریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے شرٹ پریس کر تو دی، وہ آگے آتی تھوڑے بپھرے انداز میں بولی۔ مجھے آج یہ پہننی تھی، تم نے غلطی سے وہ کر دی۔ خیر میں کر رہا ہوں، تم بے فکر رہو۔ وہ تقریباً کر چکا تھا۔ وہ شرٹ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اب تو وہ شرٹ باہر آ کر پہنتا تھا لیکن آج شرٹ بھی اندر ہی لے گیا تھا۔ اس کا یوں جھجک محسوس کرنا مشی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی جب تک یاقوت پوری طرح سے فریش ہو کر باہر نہیں آ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل کر بریک فاسٹ کے لیے ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی تھی۔ آج برلاس بھی جائے گا آفس، گھر رہ کر اتنی الٹی حرکتیں ہی کرنی ہوتی ہیں اس نے۔ کومل کی بات پر برلاس نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا اور اب باقی سب اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے جب یاقوت نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بھائی، آپ نے بات کی؟ اس کے سوال پر ماحول میں ایک فسوخیزی سی چھا گئی لیکن مشی کا رنگ یکدم سے سفید پڑ گیا۔ نہیں، آج زمل اور کومل جا کر دیکھ آئیں گی، ذیحال سرسری سے لہجے میں جواب دیتا زمل زالے کو ناشتہ کروانے لگا۔ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جیسی بھی آپ بس نکاح کی بات کر لیں۔ اس کا انداز آج جان لیوا تھا۔ مشی کے چہرے پر ایک الگ ہی رنگ تھا، وہ رو دینے والی تھی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔